बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, जनाब सिकंदर हयात बोसन साहब, वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, जनाब मोहम्मद अशरफ महमूद वथरा साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जनाब सईद अहमद चमन साहब, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। चमन आपका खिताब, आपका क्या कहते हैं उसको, तखल्लुस है, और नाम आपका सईद अहमद चमन आपका तखल्लुस है। बड़ा माशाल्लाह आपने टाइम लिया यहाँ पे आज, लेकिन बड़ा अच्छा किया, तफसील के साथ सारी सारी स्कीम समझाई आपने। और मैं भी सुन रहा था, देख रहा था, तो थोड़ा सा शाबाश देने को दिल चाह रहा है आपको कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में आपने स्कीम बताई। मोहतरम बैंकर हजरात और काश्तकार साहिबान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं नहायत पुरमसरत एहसासात के साथ इस तकरीब में शरीक हो रहा हूँ। छोटे काश्तकारों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का इजरा मेरे लिए दिली खुशी का बायस है। इसके ज़रिए छोटे काश्तकारों को अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का मौका मिलेगा। वो अपनी ज़मीन को ज़्यादा ज़रख़ेज़ और बारावर बना सकेंगे, जिससे मुआशरती सतह पर उनका मेयार बुलंद होगा, मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। इसके मुस्बत असरात पूरे मुआशरे पर मुरतब होंगे। छोटे काश्तकारों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के इजरा का बड़ा मकसद यही है कि खुशहाली का अमल निचली सतह पर भी शुरू हो जाए और हुकूमती ताउन का सिलसिला छोटे काश्तकारों तक भी पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में इस हवाले से एक वाज़े रोड मैप है, और मुस्लिम का मंशूर जो है वो एक दिन में नहीं बनाया गया, उसको बहुत वक्त लगा बनाने में, और उसमें बहुत डिलिब्रेशंस हुई, बहुत मीटिंग्स हुई, और बहुत बहस मुबासा हुआ, तब जाके मुस्लिम लीग का मंशूर हमने जो है उसको फ़ाइनल शक्ल दी। उसके अहम निकात ये हैं कि ज़राअत को एक मुकम्मल सनदी दर्जे पर रखा जाएगा और ज़री इंडस्ट्री में ऐसी पॉलिसीज़ मुतारफ़ कराई जाएंगी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा काश्तकार को पहुँचे। फिर उसके बाद छोटे काश्तकारों को जदीद ज़री तहकीकात से हासिल होने वाली मालूमात से आगाह किया जाएगा। ज़री अजनास की मार्केटिंग के लिए मशवरे दिए जाएंगे ताकि वो देही मईशत को तरक्की देने के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकें। लाइव स्टॉक सेक्टर को तरक्की दी जाएगी ताकि इस शोबे में खुद कफालत हासिल की जा सके। और एग्रीकल्चरल फाइनेंस के हवाले से क्रेडिट स्कीम जो है वो जो आज से शुरू की जा रही है, जिसका 50% छोटे काश्तकारों के लिए होगा। किसानों और काश्तकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उनकी मलकियती जायदाद और ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज़ किया जाएगा, और ये अमल शुरू भी हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर उन्हें ज़्यादा मालियत का कर्ज़ लेने की सहूलत भी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि हमारे छोटे किसान और काश्तकार पसमानदगी का शिकार हैं। उनके हालात कार को बेहतर बनाना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और तरजीह भी है, जिसके लिए अमली इक़दामात का आगाज़ आज से कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के नतीजे में हर किसान बेहतर ज़री पैदावार हासिल करेगा और मजमूई तौर पर उसका फ़ायदा पाकिस्तान की ज़री मईशत को होगा। मुझे यकीन है कि पसमानदा तबकों को ऊपर आने का मौका दिया जाए तो वो अपनी मेहनत और लगन से बेहतरीन नताइज देते हैं। मुझे अपने छोटे काश्तकारों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। मैंने देखा है कि काश्तकार ख़ानदान के मर्द, औरतें और बुज़ुर्ग भी मेहनत मुशक्क़त से घबराते नहीं। वो दिन रात काम करते हैं और वसाइल की कमी के बावजूद अपनी ज़मीनों से सोना उगाते हैं।
ہم ان کے وسائل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہتر کھاد، بہتر ادویات اور بہتر بیج کے ذریعے اپنی زرعی پیداوار کی مقدار اور معیار میں اضافہ کر سکیں۔ جون 2013 بھی ڈار صاحب نے آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے، اور میں بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اضافہ نہیں بلکہ اس میں تھوڑی سی تفصیل اور بتانا چاہتا ہوں کہ جون 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستانی معیشت کا گراف نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں 2013 جون کو کیا صورتحال تھی۔ ہماری کرنسی کی قدر میں کمی آ رہی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر تسلی بخش نہیں تھے، افراط زر یعنی مہنگائی بڑھ رہی تھی، امن و امان کی صورتحال خراب تھی، ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، توانائی کی کمی سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہو رہا تھا۔ ہم نے ان مسائل کے حل کے لیے پرعزم کوششوں کا آغاز کیا ہی تھا کہ کچھ عناصر آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کھوکھلے نعرے لے کر میدان میں نکل آئے، لیکن ہم نے ان کی منفی مہم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم نے نوجوانوں کو معاشی خود کفالت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پالیسی بنائی، جس پہ میں بات کروں گا کسی وقت آپ سے، اور افراط زر پر قابو پایا، روپے کی قیمت مستحکم کی، غربت میں کمی کے لیے اقدامات کیے، زر مبادلہ کے ذخائر آج الحمدللہ دگنا ہو گئے، معیشت کو مستحکم کرنے کا عمل پوری رفتار سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر نہ صرف فیصلے کیے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ نعرے بازی اور احتجاجی سیاست کی فضا میں ہم نے ثابت قدمی سے اپنا سفر جاری رکھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر شعبے میں بہتری نظر آنی شروع ہو چکی ہے۔ افراط زر کی سطح قابل برداشت ہے، اور ہماری معیشت کے بارے میں بین الاقوامی مالیاتی ادارے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہماری ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے۔ میں خواتین و حضرات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت غیر روایتی انداز میں غربت کے خاتمے، امن کی بہتری اور امن و امان کی بہتری اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اپنی ہم کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم نے مزدوروں کی کم از کم بنیادی تنخواہ میں اضافہ کیا، اور کم وسیلہ لوگوں کے لیے انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے تحت دی جانے والی امدادی رقم 12,000 سے بڑھا کے 18,000 روپیہ سالانہ کی۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے خاندانوں کی تعداد اس سال 35 لاکھ سے بڑھ کر 50 لاکھ ہو جائے گی، یعنی 2013 میں 35 لاکھ تھی جو اب بڑھ کے 50 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اور پھر کھیت سے منڈیوں تک زرعی اجناس کی ترسیل بہتر بنانے کے لیے سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں تاکہ کسان اپنی زرعی پیداوار بہتر قیمت پر فروخت کر سکے۔ ہماری زیادہ تر زراعت کا حصہ چھوٹے کاشتکاروں کا مرہون منت ہے، جیسا کہ سعید احمد صاحب نے بتایا کہ 65% کاشتکار صرف 5 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں۔ ان کاشتکاروں کو جدید زرعی طریقے، زرعی مشینری، بہتر بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات بروقت فراہم کر دی جائیں تو یہ لوگ کئی گنا زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے ایگریکلچر فائنانس کو وسعت دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے یقیناً بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اور جیسے کہ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اب سب کو کام کرنا ہوگا، صرف اکیلے ڈار صاحب اس ملک میں کام نہیں کریں گے، باقی بھی کام کریں گے۔ جو کر رہے ہیں ان کو شاباش، جو نہیں کر رہے ان کو اب جاگنا ہوگا۔ اور ڈار صاحب نے بڑا صحیح کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات، کوئی تھریٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے اس کو، یہ ہم نے کام کروانا ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ ڈار صاحب یہی الفاظ تھے آپ کے،
اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ بھی کہا کہ وطرا صاحب جو ہیں اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کی آم ہیں. ٹوئسٹنگ کا لفظ آگے آپ نے چھوڑ دیا, وہ میرے خیال ہے کہ سمجھ میں آتا ہے سب کو. تو لیکن مجھے امید ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی. میں اب باقی اپنی تقریر کو نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بینکس ہیں ان کو خاص طور پہ جو وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے, پسا ہوا طبقہ ہے, اور پھر اس کے بعد ڈیزرونگ لوگ ہیں, وہ ایسے نہیں کہ وہ اپنا دوسروں کے مقابلے میں کو صرف ان کے پاس سفارش ہے اور کچھ نہیں ہے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جن کو آپ اپنا بعض جگہوں پہ بینکس کے اندر ان کو اندر نہیں گھسنے دیا جاتا. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ غریب لوگ, یہ نوجوان جو ہیں, چاہے وہ کوئی زمین کا مالک ہے یا نہیں مالک ہے, میرا خیال ہے کہ اس ملک کا وہ اتنا ہی ایک باوقار اور باعزت شہری ہے جتنا کہ ایک وزیر اعظم اس ملک کا شہری ہو سکتا ہے, یا آپ لوگ جو بیٹھے ہو سکتے ہیں. ان کے لیے آپ دروازے کھولیں, ان کے لیے دروازے کھولیں, یہ آپ کو دروازے کھولنے پڑیں گے. یہ جو بینکس ہیں, یہ کسی یا جو ادارے ہیں, یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے. یہ اسی ملک سے آپ نے روپیہ کمایا ہے, چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں. اس ملک سے آپ روپیہ کماتے ہیں, اس ملک سے روپیہ کماتے ہیں, اور پھر اس ملک کو ٹیکس کی شکل میں واپس بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی زندگی کے جو سٹینڈرڈز ہیں, معیار, ان کو بھی آپ امپروو کرتے ہیں. لیکن اس پہ حق جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے, پاکستان کی قوم کا ہے, اور اس میں چھوٹا طبقہ سب سے زیادہ حقدار ہے. اس کے حق کو ہم سب کو پہچاننا چاہیے. اور یہ ہماری حکومت ہے جس نے پاکستان کے اندر جو بینکس پبلک سیکٹر کے اندر جو ہے وہ نقصان در نقصان کر رہے تھے, تو 1990s میں ہم نے ان بینکوں کو پرائیویٹائز کیا, جو آج بالکل اب جو ہے وہ بدل گئے ہیں. ان بہت فائدہ اور نفع کما رہے ہیں, اور اس فائدے سے میں مانتا ہوں کہ اربوں روپے ٹیکس بھی دیتے ہیں حکومت پاکستان کو, مگر یقیناً اس کا جو آپ نے کمائی کی ہے اس کا فائدہ پھر پاکستانی قوم کو لوٹانا چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے کہ چند 10 20 یا 100 200 لوگوں کو تو جو ہے وہ بینکس کے اندر چائے اور کافی کی پیالی بھی ملے, اور ان کی عزت بھی ہو, اور ان کو قرضے بھی ملیں, اور وہ 10 بلین قرضہ چاہتے ہیں 10 بلین بھی دیا جائے. لیکن چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ محروم رہ جائیں, جن کو صرف 1 لاکھ روپے سے اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لا سکتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ خوشحالی لا سکتے ہیں. وہ لوگ محروم رہ جائیں صرف اس لیے کہ ان کی کوئی اپروچ نہیں ہے, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کو رسائی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا جس میں اس طرح کی ناانصافی ہو. تو اس لیے ہمیں اپنے روش کو بدلنا پڑے گا, اپنی روایات کو بدلنا پڑے گا. اور یہ جو غریب نوجوان ہیں, پڑھے لکھے, ہاتھوں میں ڈگریاں لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں, کبھی کوئی جو اچھے خوشحال لوگ ہیں وہ اپنے اولاد کے بارے میں کبھی سوچیں کہ کیا ان کے بیٹے اگر اسی طرح سے ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ دھکے کھائیں گے تو کیا ان کے دل پہ کیا گزرے گی. یہ ذرا اپنے اوپر انسان ذرا اس کو ڈال کے سوچے کہ ان پہ کیا گزرے گی, جن کے بچے جو اس طرح سے بازاروں میں سڑکوں پہ رولیں گے اور ہاتھوں میں ڈگریاں ان کی ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں اس کو خاص طور پہ اس موضوع پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اس میں تجربہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے انصاف نہیں کر رہے, ہمارے ادارے انصاف نہیں کر رہے. انصاف کرنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے, ان کو دلانا چاہیے ہمیں. اور یہاں پہ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں, چھوٹے طبقہ وہ لوگ ہیں جو ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ 1% ڈیفالٹ 1% ڈیفالٹ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے جو ہیں وہ اگر 50% یا 100% بھی ڈیفالٹ کر جائیں ان کے قصور اور سزائیں معاف ہو جاتی ہیں. اور ایک چھوٹا طبقہ جو ہے وہ اور ان سے پیسہ ریکور بھی نہیں کیا جاتا.
جی بس وہ انہوں نے کر دیا جی، اپنا ڈکلیئر کر دیا اس کو اپنے آپ کو وہ بینک کرپٹ، اور اس کے بعد اب اللہ اللہ خیر صلاح. یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے، اور یہ ملک و قوم کی امانت ہے. اس کو صحیح ہاتھوں میں جانا چاہیے، غلط ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے. اور یہاں پہ پاکستان کے اندر غلط پریکٹسز بہت ہیں، مل ملا کے لونز دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کو چلائیں گے، ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہوگی، لیکن یہ صرف ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ اسلام آباد کے ان ایوانوں کے اندر نہیں ہوگی، یہ پورے ملک کے اندر ہوگی. پورے ملک کے اداروں کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا، پورے ملک کے اداروں کو بھی ایماندار ہونا پڑے گا. اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو پھر اوپر کی ٹرانسپیرنسی کا کیا فائدہ؟ ان کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو پھر اپنے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہیے، وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا. تو یہ ملک 20 کروڑ عوام کا ہے. یہ ملک صرف ایک لاکھ لوگوں کا نہیں ہے. یہ پاکستان 20 کروڑ عوام کا، اور 20 کروڑ عوام کا حق ہے پاکستان کے وسائل پر، اور وہ وسائل ان کو ملنے چاہیے. یہ ہمارے سب اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ان سب ہم ملک کا قوم کا وسیع تر مفاد اسی میں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور ہم عمل کروائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ کروائیں گے، تمام اداروں سے عمل کروائیں گے. ابھی جو سعید صاحب نے زرعی ترقیاتی بینک کی تعریف کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے. زرعی ترقیاتی بینک کے تمام لوگ جو تالیاں بجانے والے تھے، میرا خیال انہی سے زرعی بینک سے ان کا تعلق ہے. وہیں سے تعلق ہے آپ کا، یا آپ ان کے وہاں سے لون لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہرحال اگر اچھی تعریف آپ نے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے؟ بہرحال مبارک میں دیتا ہوں ان کو. اور اگر اچھا کام زرعی ترقیاتی بینک کر رہا ہے تو باقیوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور جو بھی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے باقیوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. اور پاکستان اس وقت بڑی ایک کیا کہنا چاہیے، مشکل دور کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، ایک جی ٹرانزیشن کہیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ مصیبتوں سے اللہ کے فضل سے اب آسانیوں کی طرف سفر کرنا شروع کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے پاکستان کو. اور یہ جو الحمدللہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کوئی انٹرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی جو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کا جو مرضی ہو جائے. اور ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرے، اور پھر پاکستان کے اندھیرے ختم ہو جائیں، بجلی اور انرجی جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ جائے، اور پھر گیس واپس آ جائے، اور پھر پاکستان کے اندر سڑکیں اور موٹر ویز بنیں، پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان جو ہے اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کر لے، اور پھر جو ضرب عضب ہماری شروع ہے وہ جنگ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ ہم ہار جائیں. ہارنے والی انشاءاللہ بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ ضرب عضب اللہ کے فضل سے ہم اس میں بہت کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں. اور اب یہ بزدلانہ حملہ ہے جو کراچی میں کل ہوا ہے، اس سے بڑا بزدلانہ حملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے لوگ جو بہت ہی پیس لونگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں، اور پھر محب وطن لوگ ہیں، بہت ہی وہ پاکستان سے محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آپ بس میں چڑھ کے آپ ان کو گولیوں سے مارتے ہیں. اور کل ہم شام کو میں وہاں پہنچ گیا کراچی، میٹنگ کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یہ تمام مجرم بہت جلدی پکڑے جائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. ہم تو یعنی کہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں. ہم نے تو یہاں تک کر دیا کہ ساری قومی اسمبلی اور سینٹ نے بیٹھ کے جو ہے وہ یونینیمسلی
فیصلہ کر دیا کہ یہاں پہ اسپیشل کورٹس لگیں گی، اور ملٹری کورٹس تک ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا، اور پھر قوانین بنائے کہ ان لوگوں کو سپیڈیلی جو ہے وہ پنش کیا جائے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں۔ ملک کے اندر ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تیزی کے ساتھ اقدامات کیے، اور آپ نے دیکھا کہ یونانیمسلی یہ ہماری امینڈمنٹ قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر جو وہ پاس کی گئی، قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں، اور پھر یہ تو اندرونی معاملے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا تعلق اکانومی سے ہے، جس کا تعلق دہشت گردی سے ہے، جس کا تعلق ہماری انرجی سے ہے۔ اسی طرح ہم ملک سے باہر بھی اپنے معاملات کو درست کرنے میں مصروف ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے، اور اس میں الحمدللہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور پرسوں میں کابل گیا ہوا تھا، اور وہاں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم مل کر دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ دہشت گردی جو ہے وہ نہ پاکستان میں ہونی چاہیے، نہ افغانستان میں ہونا چاہیے، نہ اس کا نام و نشان اس خطے میں ہونا چاہیے۔ اس خطے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو خوشحال ہوتا نہیں دیکھ سکتے، پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم نے ان تمام عناصر کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے وہ فیصلے جو ہماری حکومت نے کیے ہیں، یہ فیصلے بھائی آج سے 5 سال پہلے بھی ہو سکتے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ 10 سال پہلے بھی ہو سکتے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ یہ فیصلے اس سے پہلے بھی ہو سکتے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں ہمیں ہی اس ملک کی جو ہے وہ ان تمام خرابیوں کا اور مشکلات کا احساس ہے؟ دوسروں کو بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کہا کہ نہیں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے، ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اکانومی کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ریوائیو کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں۔ اور میں شاباش دیتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو جو دن رات اس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کو بھی جو ان کے ساتھ مل کے اپنا پاکستان کی اکانومی کے ریوائیول کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یقیناً ہمارے ایگریکلچر منسٹر یہاں پہ جو بیٹھے ہیں بوسن صاحب، یہ بہت تجربہ رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور چونکہ یہ بھی ایگریکلچر بھی اکانومی کا بہت ایک اہم جزو ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنا ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، تجربہ ہے، وہ خود بھی ایک کاشتکار ہے، سمجھتے ہیں سارے معاملات کو۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں سے یقیناً حالات بدلیں گے، اور پھر یہ بجلی کتنے سالوں سے جو ہے وہ ہم سے روٹھی ہوئی ہے، کیوں کسی کو پہلے خیال نہیں آیا کہ بجلی کو دوبارہ منا کے واپس لائیں؟ آج ہم اپنے پی ایس ڈی پی سے آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ایس ڈی پی میں ہم اپنا جو ہے وہ 250 بلین روپیہ آج ہم نے پی ایس ڈی میں رکھا ہے بجلی کے صرف کارخانوں کو لگانے کے لیے، گیس کو ملک کے اندر لانے کے لیے۔ یہ صرف اس سال میں 250، اگلے سال میں میرے خیال تقریباً اتنی اماؤنٹ، اور جی وہ جو سی پی ای سی ہے اس کو ملا کے 299 بلین روپیہ آج ہم نے رکھا ہے۔ آج صبح ہم نے کئی گھنٹے اس پہ لگائے ہیں۔ تو یہ سب آپ کا پروگرام ہے، اس ملک کا پروگرام ہے، قوم کی خوشحالی کا پروگرام ہے، اور یہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ہم اپنے ان مسائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اداروں کو ہمارا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں چاہے وہ نجی ادارے ہیں۔ میں خاص طور پہ بینکس کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو اپنا رول ادا کرے، پرائیویٹ سیکٹر کو فیسلٹیز دی جائیں۔ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے $46 ارب کا پروگرام ہے، اور آپ کے دشمنوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی بار بار ذرا میری چھوٹی سی بات پہ آپ ضرور عمل کریں۔ پتہ نہیں آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے، کس سے نہیں ہے، لیکن آپ ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نظر بد سے بچائے۔ آمین سے لگا کہ زیادہ مسلم لیگی ہیں۔ لیکن جس سے بھی ہیں، آپ ہیں تو پاکستانی نا، اور میں صرف ایک پارٹی کا تو میں مذاق سے میں نے یہ بات کی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو
آپ سب کا، پوری قوم کا جو ہے وہ خادم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ یہ دیکھے بغیر کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے، سب کی خدمت ہونی چاہیے، سب کا حق سب کو ملنا چاہیے۔ میری مصروفیت آڑے آ رہی ہے، دل تو چاہتا تھا کہ اور بھی باتیں کروں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کروں گا۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ وطرا صاحب کو، اور پھر سعید احمد صاحب کو، ان کے لیڈر ڈار صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عمدہ اسکیم کا آج ماشاءاللہ نفاذ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے جو ہے وہ نبرد و زماں ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔